This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आपका इस्तक़बाल है। माह रमज़ान के बहुत ही ख़ास प्रोग्राम माह रमज़ान में आपका इस्तक़बाल है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, स्टूडियो में रौनक अफरोज़ है, मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन और आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद क़ासमी साहब। आइए मिलकर मुफ्ती साहब का इस्तक़बाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की जानिब से आपका वालिहाना खैर मक़दम। खुश आमदीद मुफ्ती साहब। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फ़िद्दारैन। जी नाज़रीन, रमज़ान मुबारक जारी व सारी है और जो पहला अशरा है इसका वो अशरा रहमत कहलाता है। 5 दिन किस तरह गुजर गए, 5 रोज़े किस तरह गुजर गए मुफ्ती साहब, महसूस भी नहीं हुआ कि जिस मेहमान का इतना इंतज़ार था कि दीदा व दिल फरशराह थे और उसके 5 दिन बड़ी जिसे हम कह सकते हैं सुबुक खरामी के साथ दबे पाँव गुजर गए। तो ये मुबारक महीना रोज़ एक एक दिन करके कम होता जा रहा है। अशरा रहमत में अल्लाह ताला की रहमत जो है या उसके हम ये कह सकते हैं कि अब्र करम का नुज़ूल होता है। जिस हद तक हो सके इसमें इंसान जो है वो अल्लाह ताला की खुशनुदी, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें, फ़यूज़ व बरक़ात समेट ले इस मुबारक महीने की। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं नाज़रीन के जिन्हें इस रोज़े में सिवाय भूखा और प्यासा रहने के कुछ हासिल नहीं होता। बज़ाहिर वो रोज़े से हैं, इबादत भी कर रहे हैं, लेकिन रूह मफ़क़ूद है। वो रूह क्यों मफ़क़ूद है, वो रूह क्यों नहीं नज़र आती, या वो जो रोज़े हैं उनमें जो कमी और कोताही होती है वो किन असबाब की वजह से होती है। उनमें एक बहुत बड़ी जो वजह है मुफ्ती साहब, वो बेसरोपा गुफ्तगू है, वो ग़ीबत है, लायानी बातें हैं कि वो ज़बान जो अल्लाह ताला ने इसलिए इंसान को दी है कि वो अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रहे या उसे अच्छी बातें इंसान करे, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत हो जाता है। ये इस्तेमाल आम दिनों में भी होता है, लेकिन इसका ज़िया या उसका नुकसान इतना नहीं होता जितना माह रमज़ान में होता है। तो ये जो खसारा है ये कितना बड़ा खसारा है। जी बिल्कुल, आपकी बात बरहक है कि हमारी ज़ुबान और इस दौर में अगर मैं कहूँ तो कान और आँख, ये तीनों चीज़ें इस दौर में ज़्यादा गुनाहों में मुलव्विस रहती हैं। आम तौर से अगर मजलिस में हैं तो ज़ुबान, और हम मजलिस में नहीं हैं तो हमारी आँख और कान इस वक्त इस दौर के अंदर रोज़े के बावजूद और सारी इबादतों के बावजूद इस कदर गुनाहों में मुनहमिक हैं कि हमें एहसास तक नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। हम जब गुफ्तगू शुरू करते हैं बड़ी मीठे अंदाज में, बड़े अच्छे अंदाज में, किसी इबादत के ताल्लुक़ से, किसी नेकी के ताल्लुक़ से, सदक़े के ताल्लुक़ से अच्छी बात शुरू होती है या खैर ख्वाही के ताल्लुक़ से, लेकिन बढ़ते बढ़ते किसी की ग़ीबत होने लगती है, चुगलियाँ होने लगती हैं, फिर किसी पर बहतान भी आता है और किसी के अयूब ज़ाहिर किए जाते हैं। इस तरीक़े से हम बढ़ते बढ़ते न जाने कहाँ बढ़ जाते हैं, हमें एहसास नहीं होता। जबकि ये वो चीज़ें हैं जो रोज़े को फाड़ देती हैं, रोज़े की रूहानियत को ख़त्म कर देती हैं, काट देती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रोज़ा ढाल है जब तक कि इसको फाड़ ना डालें। तो ये रोज़े को फाड़ने वाली चीज़ें हैं। और आज के दौर में मजलिसों से भी ज़्यादा तन्हाई का गुनाह इतना ज़्यादा आम है जो हमारे कान और हमारी आँख ये दोनों करती हैं कि हम इसका शुमार नहीं कर सकते। क्योंकि ये मोबाइल जो हमारे सब के हाथों में है, और हम अगर बल्कि रोज़ा काटने का ज़रिया पहले तो मजलिसें थी, ये ग़ीबतें चुगलखोरियाँ थी, लेकिन उससे भी बढ़कर आजकल ग़ीबत वो रोज़ा पास करने का, टाइम पास करने का, रोज़ा काटने का हमने मोबाइल को ज़रिया बना लिया कि मोबाइल में हम टिकटॉक पर लगे हैं, कहीं हम किसी से चैटिंग पर लगे हैं, कहीं हम गाने सुन रहे हैं, कहीं हम नातों के चक्कर में कव्वालियाँ और न जाने कितनी गुनाहों की चीज़ें सुन रहे हैं। शुरुआत अच्छी होती है कि किसी नेक काम की तरफ हम चलते हैं, लेकिन फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम किस हद तक चले जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे कान सुनते हैं, क्या क्या चीज़ें हम इन आँखों से देखते हैं। हमारे पड़ोस वाले को ख़बर नहीं, कान में लीड लगी है, ब्लूटूथ लगा है, और हम क्या क्या कर रहे हैं, किसी आसपास वाले को हमारी ख़बर नहीं है, लेकिन हम ऐसे गुनाहों के अंदर मुलव्विस हैं। और हमें तौबा का भी
یعنی جب ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا تو توبہ کی توفیق کہاں سے ہوگی؟ توبہ کی توفیق تو جب ہوتی ہے جب ہم سمجھیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن ہم تو عادی اس قدر ہو چکے ہیں، ہمارا نفس اس قدر ان چیزوں کا عادی ہو چکا ہے کہ ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو یاد رکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جو روزے کی روح کو، روزے کی اصلیت کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس لیے خدا را جب آپ پاکیزہ رزق سے روزہ رکھ رہے ہیں، سحر و افطار کر رہے ہیں، پورا دن بھوکا پیاسا رہ رہے ہیں، تو اپنے آپ کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، ان کو بھی اگر کنٹرول کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کے انعامات ہمارے اوپر اتنے ہوں گے کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، اور انشاءاللہ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بالکل مفتی صاحب، زندگی کا کیا بھروسہ، سانس آ رہی ہے، سانس جا رہی ہے، اگر رک جائے، تھم جائے تو پھر زندگی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ بے شک کتنے لوگ ہیں جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج نگاہیں ڈھونڈتی ہیں، محسوس ہوتی ہے ان کی کمی، لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ خوش بختی ہے، یہ بہت بڑی سعادت، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان ہمیں پھر سے نصیب ہوا ہے، اسے خدا را آپ اور ہم ضائع نہ کریں۔ اپنا ابھی احتساب 2-2.5 سال پہلے ہم اس رمضان کے لیے بے چین تھے کس طریقے سے مسجدوں میں جائیں، جی کس طریقے سے ہمیں نیکیاں کرنے کی آزادی ملے۔ ابھی ہم کتنے بے چین ہوتے تھے، اب آزادی مل گئے تو ہم کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ بالکل مفتی صاحب۔ گڈو بھائی تھوڑا سا انتظار، آپ سے پہلے ایوب بھائی ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی ایوب بھائی، کیا سوال ہے؟ ہلو جی ایوب بھائی بتائیے۔ میرے 3 سوال تھے مفتی صاحب سے۔ جی پہلا سوال کیا ہے تو اپن گاؤں کو جاتے ہیں، گاؤں کو گئے تو اس کا روزہ کیسا رکھنا، تو عبادت کر سکتے ہیں کیا پر خرابی کے بارے میں، ٹرین میں جاتے ہیں نا۔ تو دوسرا کیا ہے تو گاؤں میں فطرہ نہیں رہتے بہت آدمیاں، تو روزے رہتے، نماز بھی پڑھ لیتے ٹائم پہ۔ یہ سوال تھے میرے۔ ایوب بھائی آپ کے سوال جو ہے وہ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے، ٹھیک ہے، آپ میں کو سمجھ گیا۔ میں آ گیا مفتی ہاں، صاحب؟ تھوڑا سمجھ جی گیا۔ بہتر، اب غور سے سنیے آپ۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ گاؤں کے لوگ جو ہے فطرہ نہیں دیتے یا صدقہ نہیں دیتے، گاؤں کے لوگ بھی سارے عمل کرتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ بھی بیائی نہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے شہر کے لوگ کرتے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ گاؤں کے لوگ تو اس سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ روزوں کا بھی باوجود یہ کہ جنگلوں میں کام کرتے ہیں، کھیتوں پر کام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، صدقہ فطر بھی دیتے ہیں، سارے عمل کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ رہا معاملہ یہ کہ جو غلطی کرتا ہے وہ چاہے شہر کا ہو یا گاؤں کا ہو، سب کے لیے برابر ہے، اور سب جو ہے اس کے اندر اگر جو نہیں ادا کرتے یا اس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، اور جو کرتے ہیں اجر پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تراویح وغیرہ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ہم سوار ہیں، تو ٹرین کے اندر صرف فرض نماز ادا کریں، سنن و نوافل کو ترک کر دیں، چونکہ وہاں مسافرین ہوتے ہیں، دقت ہوتی ہے اور بہت ساری باتیں ہیں، تو فرض تو ہم چھوڑیں گے نہیں، لیکن نوافل سواری پر سوار رہتے ہوئے ہم نوافل نہیں پڑھیں گے، نوافل چھوڑ دیں گے۔ ہاں جب ہم گاؤں میں پہنچ جائیں یا کہیں مطلب بستی میں پہنچ جائیں یا کہیں ہم سکون سے ٹھہرے ہوئے ہیں، پھر ہم تمام چیزوں کو ادا کریں گے۔ جی گڈو بھائی فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی گڈو بھائی۔ باجی 2 سوال ہے میرے حضرت سے۔ جی پہلا جی پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم کلمہ پہلا کہیے کلمہ پڑھتے ہیں، جیسے مان لی کسی نے ہمیں بتایا کہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم اس کے آگے جیسے وہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا سکتے ہیں، اسے بھی لگا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے ہمیں خالی کلمہ بتایا پہلا کلمہ طیب، تو کیا اپنی مرضی سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم لگا سکتے ہیں؟ اور دوسرا ایک سوال یہ باجی کہ سلیپنگ سوٹ جو ہوتا ہے لڑکیوں کا، ہماری بیٹی ہے وہ پہنتی ہے رات میں، تو وہ اس کی جو ایک شارٹ وہ ہوتی ہے قمیض، تو کیا اس میں نماز شارٹ ہے تھوڑی، تو کیا اس میں نماز ہو جائے گی؟ ڈھکا ہوا تو پورا ہے لیکن وہ تھوڑی شارٹ ہے، جو شارٹر ہوتی ہے، تو کیا اس میں نماز پڑھ سکتی ہیں وہ؟ آپ یہ بتائیے اس کی سلیوز جو ہیں، اس کی آستینیں جو ہیں وہ فل ہوتی ہیں ہاں کلائیوں تک؟ جی آستینیں فل ہے، صرف جی صرف اس کا جو ٹاپ ہو یا شرٹ جو ہوتا ہے اوپر کا وہ ہائٹ میں تھوڑا کم ہوتا ہے۔ رکوع میں جانے پر سطر کھل تو نہیں جاتا؟ جب وہ جھکتی ہیں تو کہیں سے سطر کھلتا تو نہیں ہے؟ نہیں کھلتا کچھ نہیں ہے، فل آستین کا ہے، آگے سے بھی پورے بٹن لگے ہوئے ہیں، صرف شارٹ ہے، شارٹ چلتی ہے، شارٹ وہ جی بہتر شارٹ ہے جی جی باقی ڈھکا ہوا سب ہے۔
बिल्कुल। अगर सजदे में जाए, थोड़ा अगर ऊपर उठ जाए तो इसलिए ये मालूम कर रही थी, बैठी है मेरे बराबर में भी, तो आप बता देंगे तो मुफ्ती साहब बता दें। और वो कलमे के साथ हम वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा सकते हैं। ठीक। अगर मुझे किसी ने खाली कलमा बताया, मुफ्ती साहब मेहरबानी तो में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको अजर फरमाए। जज़ाकल्लाह। जी मुफ्ती साहब। देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये पूरा कलीमा है, इसके साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलीमे का जुज़ नहीं है। बतौर दुरूद आप वैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन कलीमे का जुज़ ना समझें, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके थोड़ा सा रुक जाएं एक सेकंड के लिए, फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बतौर दुरूद पढ़ें तो ठीक है, क्योंकि कलमा इतना ही है। अगर हम इसके साथ में मिला करके पढ़ेंगे तो कलीमे का जुज़ ना समझ ले कोई, या हमारी आने वाली नस्ल इसे जुज़ समझ कर ना पढ़े। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलीमा तो इतना ही है, ये इसका हिस्सा नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा इसके अंदर आया है, तो हम चंद सेकंड रुक के फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक नमाज होने का ताल्लुक़ है, अगर सतर छुपा हुआ है, यानी आस्तीन भी मुकम्मल है और वो लंबाई भी इतनी है कि रुकू में जाते हुए, सजदे में जाते हुए पीठे से पीठ नहीं खुलती, या साइडों से चाक में से कोई हिस्सा जिस्म का नज़र नहीं आता, तो फिर तो उसमें नमाज जायज़ तो है, दुरुस्त है, लेकिन बेहतर नहीं है। याद रखिए, बेहतर क्यों नहीं है? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर ख़ुद फरमाया, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, कि मस्जिद आते हुए यानी नमाज के लिए जब आओ तो जीनत को इख्तियार कर लो, यानी अच्छा उम्दा लिबास पहनो। अब आप तसव्वुर करें कि वो नाइटी या जो हम रात में पहन कर सोते हैं, टॉप छोटा कुर्ता, वो पहन कर के हम शादी ब्याह में जा सकते हैं, क्या अच्छी मजलिसों में जा सकते हैं? जब हम अच्छी मजलिसों में किसी के फंक्शन में उसमें नहीं जा सकते, तो फिर अल्लाह से बड़ा फंक्शन कौन होगा? अल्लाह से बड़ा कौन होगा? अल्लाह के दरबार से बड़ा किसका दरबार हो सकता है? तो इसलिए अल्लाह के दरबार में जाते हुए अच्छा लिबास पहन करके जाने चाहिए, ज़ेब व ज़ीनत वाला अच्छा खूबसूरत सा बेहतरीन सा लिबास पहनकर हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए। अगर इतना नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसा करें कि उसके ऊपर से एक आध इस तरह का कुर्ता या अबाया या कोई इस तरह की चीज़ रख लें कि उसके ऊपर से वो पहन करके फिर नमाज़ पढ़ लें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा और इंशाअल्लाह इसमें सवाब की ज़्यादा उम्मीद है। जी, अजीम भाई है मध्य प्रदेश से। जी बताइए अजीम भाई, क्या सवाल है? जी, मेरा एक सवाल है। जी। अगर किसी के मुंह में छाले हों और बात करने में तकलीफ हो रही हो, हाँ। तो क्या वो नमाज में खामोशी से नमाज पढ़ सकता है और तिलावत भी कर सकता है बगैर प्रोनाउंसिएशन के? जी जी मुफ्ती साहब। देखिए, एक बात याद रखिए कि आदमी जब मुंह में छाले होते हैं फिर भी इतनी बात तो आदमी करता ही है कि जो ज़रूरत की होती है, तो नमाज में वो ज़्यादा लंबी क़िरात ना करे, छोटी सी क़िरात कर ले, लेकिन क़िरात करना तो ज़रूरी है। हाँ, अगर इतने छाले हैं कि बोलने की ताकत ही नहीं है तो फिर तो वो माज़ूर के हुक्म में होगा, फिर तो उसकी नमाज हो जाएगी इसी तरीके से। लेकिन अगर तकलीफ़ के साथ वो बोल सकता है और बात तो करता ही होगा, कोई चीज़ मांगता भी होगा किसी से दीगर वो भी, तो फिर कम से कम इतनी ज़्यादा नहीं, छोटी से छोटी सूरत पढ़ ले या छोटी 3 आयतें पढ़ ले और उसी से नमाज अदा कर ले, बस ये उसके लिए हुक्म है। और अगर वाकई इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है कि बिल्कुल बोलने पर कादिर ही नहीं है, तो फिर अल्लाह माफ़ करने वाला है, फिर अल्लाह ताला माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह। और कुरान पाक की तिलावत का कुरान पाक की तिलावत का मामला ये है कि कुरान पाक की तिलावत तो नहीं कही जाएगी कि अगर खामोशी के साथ तिलावत करेगा तो वो तिलावत क्या है, लेकिन कुरान करीम को देखना भी इबादत है, और अगर नहीं कर रहा वो इस वक्त तिलावत, तो इंशाअल्लाह वो माज़ूर में समझा जाएगा। अलबत्ता यह है कि ऐसा आदमी कुरान करीम की तिलावत अगर कर नहीं सकता तो कुरान करीम को ध्यान और तवज्जो के साथ सुन लिया करे, ये सुनना भी एक बड़ी इबादत है, इंशाअल्लाह ताला उसको उसका सवाब मिल जाएगा। और अगर चाहे तो खामोशी से उसका तर्जुमा पढ़ ले मुफ्ती हाँ, साहब। खामोशी से तर्जुमा पढ़ ले या जो है और उसको तफसीर वगैरह पढ़ ले, ये भी बिल्कुल ये भी इबादत है। जी, फ़खरुज़्ज़मा साहब बताएं आपका सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी भाई, मेरे 2 सवाल है। जी। पहला तो कि जो 7.5 तोला सोना और 52 तोला चांदी जो दिया गया है, उस टाइम में दिया गया होगा जब दोनों की कीमत बराबर हो जाती थी। 52 तोला चांदी और 7.5 तोला सोने की कीमत दोनों बराबर थी। आज सोने की कीमत जो है बहुत ज़्यादा है, चांदी की कीमत बहुत कम है। तो हमारे जो
عالم علماء ہیں ان کو پھر برابر کیوں نہیں کرتے ہیں کہ چاندی کو بڑھایا جائے اور سونے کو گھٹایا جائے؟ دوسرا سوال ہے کہ ہمارے لڑکے کا نام ارشان ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ لڑکی کا نام ہے کشش. نام کے معنی تو نہیں بتائے جاتے، آپ اگر نام رکھنا ہو تو الگ بات ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو وہ کیجیے. جی، جو پہلا سوال ہے اس کے تعلق سے آ رہے ہیں مفتی صاحب آپ کے پاس. دیکھیے، یہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 52.5 تولہ چاندی کا اور 7.5 تولے سونے کا ایک ہی ریٹ تھا، یہ دونوں برابر تھے. یہ آپ کو غلط فہمی ہے، ایسا نہیں تھا. اور ہر دور میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی رہتی ہے چاندی اور سونے کے ریٹ میں. ایسا نہیں ہے کہ دونوں برابر آ کے بیٹھ جائیں، 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولے سونا. اب یہ دور ہے، اس میں بہت زیادہ تفاوت ہے. آگے چل کر ہو سکتا ہے برابر ہو جائے، یا آگے چل کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چاندی کا ریٹ بڑھ جائے. تو بار بار یہ مسئلہ بدلتا نہیں رہے گا. اصل مقدار یہ اپنی جانب سے نہیں طے کی گئی، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شارع علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انہوں نے اپنی زبان سے اس کو طے کیا ہے. اور جب انہوں نے طے کر دیا تو اب اس کے ریٹ بھلے کتنے اونچے نیچے ہوں، کہیں بھی پہنچے، مقدار وہی رہے گی. ہم اپنی جانب سے اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتے. اور سونے اور چاندی کا ریٹ جو آپ کہہ رہے کہ 52.5 تولہ چاندی کا اور 7.5 تولے سونے کا اس وقت برابر تھا، ایسا نہیں ہے. ہمیں کسی روایت میں یا کسی کتاب میں یا تاریخ میں بھی یہ نہیں ملتا کہ اس وقت برابر ریٹ رہا ہو. بلکہ مفتی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو سونے کے سکے تھے وہ اشرفی کہلاتے تھے، چاندی کے سکے کو اشرفی نہیں کہتے ہم. جی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے وہ دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ تو فرق رہا ہوگا. عبداللہ بھائی، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا 2 سوال ہے. ہاں بتائیں. پہلا سوال، میرا پہلا سوال ہے کہ عورت فرض نماز میں تکبیر کر سکتی یا نہیں؟ مطلب تکبیر پڑھ سکتی ہے؟ امامت کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں آپ، کیا کہہ رہے ہیں؟ جی، امامت سیدھے نماز میں. عورت کے سر پہ پہلے ہی بہت ذمہ داریاں ہیں، اس ذمہ داری سے اسے جو ہے مستثنا رکھیں. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ مخصوص کی ہیں. یہ سوال آپ تک پہنچ گیا مفتی صاحب؟ جی پہنچ گیا. دوسرا سوال ہے کہ نماز میں انگلی بجانے سے وضو ٹوٹتی یا نہیں؟ کیا بجانے سے؟ انگلیاں چٹخانے سے. انگلیاں چٹخانے سے، ٹھیک ہے. نہیں، بجانے سے انگلی بجتی ہے نہیں نیچے. بجانا اور چٹخانا یعنی وہ جو یوں انگلی کو تھوڑا سا ترچا کر کے چٹخائی جاتی ہیں. جی بجتی ہے. جی، کچھ تو کہتے ہیں بجانا، کچھ کہتے ہیں چٹخانا. جی، اسے وضو ٹوٹتی ہے نہیں؟ وضو ٹوٹتا ہے یعنی ٹھیک. دیکھیے، انگلیاں چٹخانا بری بات ہے، نماز میں ہو یا نماز کے اندر ہو. نماز کے اندر تو یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. انگلیاں چٹخانے کا معاملہ یہ تو عمل قلیل، اگر ہلکے اس سے بھی کریں گے تو عمل قلیل ہوگا. اور 3 انگلیاں چٹکا لی آپ نے تو 3 بار حرکت ہو گئی، یہ عمل کثیر بن جائے گا، نماز ہی گڑبڑ ہو جائے گی. تو نماز کے اندر تو یہ ہونا ہی نہیں ہے. نماز کے باہر بھی چٹخانا بری بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبیح عمل قرار دیا ہے. رہا معاملہ اس سے وضو کا ٹوٹنا، تو وضو اس سے نہیں ٹوٹتا، وضو اپنی جگہ باقی رہتا ہے. اور پہلا کیا تھا؟ امامت کا مسئلہ ہے. نبوت نہیں ملی عورت کو تو امامت پھر کیسے کر سکتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت امامت نہیں کر سکتی. عورتوں کی جماعت تنہا نہیں ہے. ہاں، مرد اگر امام ہے اور عورتیں مقتدی ہیں، یا کچھ مرد مقتدی ہیں اور عورتیں مقتدی ہیں، تو اس طریقے سے نماز ہو جائے گی. ایسی صورت میں بھی کہ اگر ایک مرد امام ہے، کوئی محرم اس کے پیچھے محرم عورتیں ہیں، پھر اس کے پیچھے بالغ محرم ہو، تو اس طریقے سے نماز درست ہے. لیکن تکبیر پھر بھی مرد کہے گا، عورت نہیں کہے گی. یعنی پیچھے تکبیر بھی عورت کو نہیں کہنا، بلکہ امام ہی تکبیر کہہ کر کے پھر آگے نماز شروع کر دے گا اگر امام مرد ہے تو. اور عورت امام ہے تو یہ تو درست ہی نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، یہ حرام کے قریب ہے. آدمی عمل بھی کر رہا اور گناہ میں بھی ملوث ہو رہا تو فائدہ کیا ہے؟ اس لیے ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اس طرح کے سوالات بھی نہیں اٹھنے چاہیے. مفتی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی فتنوں کی کمی نہیں ہے. اس طرح کے جو سوالات ہیں ذہن میں آنے سے فتنوں کے نئے نئے دروازے کھلنے کا خدشہ رہتا ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب جھوٹے مدعیان نبوت بہت سارے، مسیلمہ کذاب ہے، اسود ہے، اور بھی نہ جانے کون کون تھے، مالک بن نویرہ تھا شاید، ایک خاتون تھی سجا نام کی، انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. کیا تھا. تو یہ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، اس وقت یہ فتنوں کا دروازہ اس طرح سے کھلا. اور سب سے پہلے آپ نے انہی فتنوں کو کچلا. بالکل. جی. اور بلکہ جب آپ کو لوگوں نے یہ کہا کہ اس وقت بہت سارے مسائل ہیں، مرتدین کا مسئلہ ہے، مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق تنہا ڈٹ گئے اور کہنے لگے کہ اگر کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتا تھا زکوٰۃ کے طور پر تو میں وہ رسی بھی وصول کروں گا، خواہ میری جان رہے یا جائے. تو اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں
یہ در حقیقت شیطان کے وسوسے سے یا اس کے پیدا کردہ ہوتے ہیں مفتی صاحب؟ بے شک. ہاں دیکھیے واقعی اس طرح کے چلیے سوالات کر بھی لیے تو بہرحال اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. آج کل اس طرح کے فتنے واقعی ابھر رہے ہیں اور بہت یہ نت نئے جدید تحقیق کرنے والے جن کا علم دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے اور کوئی دوسری لائن کا ہے, وہ آ کر کے نئے اپنے اجتہاد پیش کر رہا ہے کہ یہ اس طریقے سے اور یہ ہے, اور ان لوگوں کے بہکاوے میں آ کر پھر لوگ اسی اس میں چکر میں پڑ جاتے ہیں. تو یاد رکھیں اس طرح کے لوگوں کو بالکل اول تو دیکھیں ہی نہیں, اور دیکھیں بھی تو بغیر عالم کی تحقیق کے ان کی بات پر یقین نہ کریں اور ان چیزوں سے بالکل دور رہیں. اللہ سب کو دین کی سمجھ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے اس کے اندر جہاں آسانیاں رکھی ہیں وہاں باریکیاں بھی ہیں. اتنا وہ نہیں ہے کہ ہر آدمی اس کو سمجھ لے. اگر ہر آدمی دین کو سمجھ لیتا ڈائریکٹ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شارح بن کر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آنے کی ضرورت نہیں تھی. قرآن نازل ہو جاتا, لوگ سمجھ لیتے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح کی پوری. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ میں اختلاف ہو گیا آپس میں سمجھنے میں ایک ہی مسئلے کو. تو آج کے ہم نئے کھڑے ہو کر کہنے لگتے ہیں کہ ہم یہ ہیں اور وہ ہیں اور دین کو ہم سمجھیں گے اور اسلاف کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. یاد رکھیے اس طرح کے لوگوں کی طرف بالکل آپ دھیان نہ دیں. بالکل. اور سوال پوچھنے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. یہ بہت اچھا کیا آپ نے کہ سوال دریافت کیا. اس سے صحیح اور غلط کا انسان کو پتہ چل جاتا ہے. تبسم صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ تبسم صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ جی میں یہ معلوم کر رہی تھی کہ ابھی آپ کا جو سوال آ رہا تھا تکبیر کے متعلق سے, تو میں صرف اتنا معلوم کر تھی جب خواتین جماعت کرتی ہیں تو ان کی تکبیر کون کہے گا؟ پھر خواتین کی جماعت تو جائز ہی نہیں ہے. ابھی یہی بات تو کہی ہے. نہیں جماعت اب ذرا کھل کر بتائیے کیسے کرتی ہیں؟ جیسے خواتین جماعت کر رہی ہیں, میں میری بیٹیاں اور میری بہو ہم ایک ساتھ جماعت کر کے نماز پڑھتے ہیں, تو پھر تکبیر کون کہے گا؟ دیکھیے ابھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ خواتین کی جماعت جائز نہیں ہے. خواتین کو جماعت سے نماز نہیں پڑھنا. ہاں اگر مرد امام ہو تو پھر تو خواتین جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں, لیکن عورت امام بن کر نماز پڑھائے تو یہ جائز اور درست نہیں ہے. آپ کی بیٹیاں مل کر کے جماعت کرتی ہیں تو یہ طریقہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے. آپ ایسا نہ کیجیے خدارا. یا تو یہ ہے کہ آپ کا بیٹا, آپ کا شوہر یا آپ کا کوئی بھائی کوئی اس طریقے کا ہے جو جانتا ہے وہ نماز پڑھا سکے تو آپ ان کے پیچھے پڑھ سکتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے اپنی اکیلے نماز پڑھیں. سلیمان بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہم سبھی نماز کے لیے برابر فرق میں کھڑے ہوئے رہتے ہیں نماز, اور امام کچھ اونچائی پر کھڑا رہتا ہے, نماز پڑھا رہا تو کیا نماز مکمل ہے؟ دوبارہ بتائیے. ارے ہم جماعت کے ساتھ سبھی لوگ نماز برابر فرض میں پڑھتے ہیں اور امام جو ہے اونچی کچھ جگہ پر کھڑے ہو کر پڑھاتا ہے نماز, تو کیا یہ ہماری نماز مکمل ہے؟ ٹھیک ہے, جی ہاں مکمل ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اگر کچھ اونچائی پر امام ہے, بہت زیادہ تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر ہے ایک آدھ بالشت یا 1.5 بالشت بھی ہے تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے. اس میں مقتدیوں کی نماز بالکل ہو جائے گی, کوئی حرج نہیں ہے. اقبال بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے جی کہ میرے پاس جیسے نہ سونا ہے, نہ چاندی ہے, نہ کوئی پیسہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کھاتا کماتا ہوں, تو میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے کیا؟ جب آپ کے پاس کچھ ہے نہیں تو زکوٰۃ کس کی دیں گے آپ؟ اللہ آپ کو خیر و برکت دے اور انشاءاللہ آپ کو صاحب نصاب بنائے. فی الحال کیا مسئلہ ہے؟ ہاں فی الحال آپ کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. جب آپ کے پاس نہ پیسہ ہے, نہ سونا ہے, نہ چاندی ہے, نہ مال تجارت ہے, تو پھر آپ کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اس لیے آپ اگر کچھ صدقہ اپنی مرضی سے دینا چاہیں تو اچھی بات ہے, صدقہ تو دیتے رہنا چاہیے, باقی زکوٰۃ آپ کے اوپر نہیں ہے. جی مجیب بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بہن السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب یہ سوال تھوڑا سا یہ پوچھنا تھا کہ جو سوال شہری میں تلاوت آتی ہے میں ترجمے کے, ان کا نام کیا ہے؟ بہت بہترین تلاوت کرتے ہیں, ان کا ترجمے والے ہیں جو ان کا بھی نام بتے یا کبھی تعارف ہو جائے ان سے یہ دکھ جائیں پروگرام میں آپ کے, تو بڑی مہربانی ہے. اور ہم اس کو جب مولانا دیکھتے ہیں نا, میں ترجمے کے
تو ہم اپنے ذکر اذکار بھی نہیں کر پا رہے، تو آپ کون سا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. مولانا صاحب، قرآن پاک کی جب تلاوت ہوتی ہے تو بہت اس کو غور سے، خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جی تو قرآن پاک کی تلاوت کو خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ سننا، یہ کتنے ثواب کی بات ہے، اور یہ عبادت کے کس زمرے میں آتی ہے؟ جی بالکل، قرآن پاک کا جس طریقے سے پڑھنا عبادت ہے، اسی طریقے سے سننا بھی عبادت ہے. اور قرآن کریم جب سن رہے ہوں تو ذکر و اذکار بالکل بند کر دینا چاہیے. جیسے کہ ابھی کولر نے کہا تھا کہ ہم ذکر و اذکار نہیں کرتے، اس وقت بالکل صحیح کرتے ہیں آپ. اگر قرآن سنتے ہوئے ذکر و اذکار کر رہے ہیں تو پھر یا تو ذکر کر لیں، قرآن بند کر دیں، یا قرآن سن لیں اور ذکر بند کر دیں. بالکل یہ کرنا چاہیے. قرآن سننے کے لیے فرض ہے کہ آپ تمام اپنی زبان کو خاموش کر لیں، خاموشی اختیار کر لیں، اور کان بھی ادھر لگا لیں. یہ لازم ہے. بالکل مفتی صاحب، جب ہمارا کوئی اگر بڑا یا کوئی بلند مرتبت شخصیت اگر کوئی ہم سے بات کرتی ہے جی تو اپنے تمام حواس کو مجتمع کر کے یکسوئی سے ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، بے شک. اللہ کا فرمان ہے، تو جتنی یکسوئی کے ساتھ سنا جائے یہ اس کا حق ہے، پاس ادب کا تقاضا ہے. یہ ریحانہ صاحبہ کیا سوال ہے؟ ریحانہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی ہاں، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دو سوال ہیں مولانا سے. پہلا سوال یہ ہے کہ تہجد کی نماز ہمیں 13 رکعت پڑھنی چاہیے اور نیت کس طرح سے کرنی چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز قضا اثر میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ظہر کی نماز کوئی سی بھی قضا اثر میں ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک. دیکھیں، قضا نماز عصر سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، فجر کے پہلے بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. تہجد کی نیت کا جہاں تک معاملہ ہے تو بس دل میں نیت کر لیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، بس کافی ہے. اور اگر زبان سے بھی کرنا چاہتے ہیں باقاعدہ جو کرتے ہیں تو اس کے لیے یہی ہے کہ نیت کرتا ہوں واسطے نماز کے، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، 2 رکعت نماز نفل تہجد، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے امام کے پیچھے تو ہے نہیں، تنہا ہے، تو بس رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لیں. ورنہ تو دل میں آپ نے سوچ لیا میں تہجد پڑھ رہا، یا تہجد کے لیے آپ اٹھے وضو کر کے آئے تو بس وہ نیت کافی ہو گئی. آپ 2 رکعت کر کے پڑھ لیں. 8 رکعت زیادہ سے زیادہ ہے. کبھی کبھار 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 بھی پڑھی ہے، لیکن عام معمول 8 کا تھا، تو اس لیے زیادہ تر 8 ہی پڑھنی چاہیے. یا کہاں جی یو پی سے سیدہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے. جی مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ جیسے کہ میں نے 1.5 سال سے کچھ پیسے جوڑ رکھے تھے، دھیرے دھیرے جوڑ کے ہم نے کچھ گھر کا کچھ حصہ تھوڑا سا بنوانا چاہتے تھے رمضان شریف سے پہلے، تو اس کی وجہ سے میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی، تو اس کی وجہ سے ہم بنوا نہیں پائے. تو اس پیسوں پہ زکوٰۃ ہوگی؟ کتنے پیسے؟ تقریباً 1.5 لاکھ لگ بھگ. کتنا وقت ہو گیا انہیں جوڑے ہوئے؟ 1.5 سال سے ہم جوڑ رہے تھے، تھوڑے تھوڑے رکھتے رکھتے ہم نے اتنے پیسے جوڑے تھے. ٹھیک ہے. دیکھیے تقریباً 1 سال تو ہو ہی گیا ہوگا اتنے پیسوں کو جو صاحب نصاب آپ بن گئی تھی جب آپ تھوڑے تھوڑے جوڑ رہی تھی. تو بہرحال اس پر آپ کی زکوٰۃ ہوگی. اگر آپ خرچ کر چکے ہوتے، مکان میں لگا چکے ہوتے تو پھر تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن جب ابھی نہیں لگایا تو اب ان پیسوں کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی، اور آپ کے ذمہ لازم ہے کہ اس کی زکوٰۃ نکالیں. مفتی صاحب، مکان پر یا جو دیگر ضروریات کی چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ ضروریات کی کون سی چیزیں ہیں؟ دیکھیے آپ یہ یاد رکھ لیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن پر زکوٰۃ ہے. ان کے علاوہ باقی تمام چیزوں میں سے کسی بھی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے. سب سے پہلی چیز سونا، دوسری چیز چاندی، تیسری چیز نقدی کسی بھی شکل میں ہو، روپیہ پیسہ ہو، ریال ہو، ڈالر ہو، کسی بھی شکل میں نقدی ہو، اور چوتھی چیز ہے تجارت کا مال جس کو ہم نے بیچنے کی نیت سے خریدا. اس کے علاوہ باقی گاڑی ہو، استعمال کی ہو، یا ہم اس سے کرائے پر چلاتے ہوں، مکان ہو رہنے کا ہو یا کرائے پر چلانے کا ہو، یا اسی طریقے سے دیگر ضروریات کے لیے ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے صرف یہ 4 کیٹیگری ہے: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت. صدقہ فطر کا معاملہ الگ ہے، اس میں ضرورت اصلیہ سے زائد کا معاملہ ہے، لیکن زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے صرف ان 4 ہی کیٹیگری میں ہے. مفتی صاحب، کسی نے ایک بار سوال کیا
کہ سونے پر زکوٰۃ ہے, چاندی پر زکوٰۃ ہے, ہیرا تو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے, ہیرے پر زکوٰۃ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ بات قیمت کی یا مہنگی سستی کی بات نہیں ہے, وہ تو شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا, تو انہی 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہوگی. باقی اور چیزوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہیرے چلتے تھے, یہ تمام چیزیں موجود تھی, ایسا تو ہے نہیں کہ اس وقت نہیں تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر زکوٰۃ کا نہیں کہا تو زکوٰۃ نہیں ہے بس. جی فہیم بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میرے 4 سوالات ہیں. جی. یہ 3 سال کا لڑکا ہے, وہ شرار بہت اور ضدی بہت ہے, اس کے لیے کوئی ایک اندر دعا وغیرہ تو وہ چاہیے. کتنا بڑا ہے؟ دوسرا 4 سال بڑا لڑکا ایک ہے. جی. اس کے ذہن کے لیے کچھ تو ایسا عمل بتائیے ذہن تیز ہونے کے لیے. ٹھیک ہے, ذہن تیز ہو جائے. جو سوال ہے جی, اپنا وہ وتر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں آتا ہے, تو سورہ اخلاص کتنے دن تک پڑھ سکتے ہیں, یا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ یہ پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک. چوتھا سوال. چوتھا جو سوال ہے لیلۃ القدر میں کیا عبادت کرنی چاہیے زیادہ, ٹھیک, اور اس کا وقت کب آ سکتا ہے تھوڑا اس میں بتائیے. دیکھیے لیلۃ القدر کو اللہ نے پوشیدہ رکھا, اس لیے ہم نہیں بتا سکتے کہ وہ کب ہے, کب آ سکتی ہے. البتہ طاق راتوں میں زیادہ امکان ہوتا ہے, تو ساری رات طاق راتوں میں کچھ نہ کچھ عبادت کر لیں. سب سے زیادہ اہم کیا ہے ایسے موقع پر, تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, اللہ سے دعا بھی کر سکتے ہیں, دعا مانگنے کا افضل ہے ایسے موقعوں پر, یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والا کوئی بھی عمل آپ کریں, قرآن کریم کی تلاوت, ذکر و اذکار, نماز یا دعا, ان میں سے کچھ بھی عمل کر سکتے ہیں. یہ تو لیلۃ القدر کے تعلق سے. جی. وتر میں اگر دعائے قنوت نہیں آتی تو؟ ہاں دیکھیے انہوں نے کہا کہ کب تک پڑھ سکتے ہیں, جب تک پڑھ سکتے ہیں جب تک دعائے قنوت یاد ہو. اصل تو یہ ہے کہ دعائے قنوت ہی پڑھنا ہے اور یاد کرنے کی کوشش کرنا ہے. جب تک وہ نہیں سیکھی جا رہی, یاد نہیں ہو رہی, جب تک آپ اسے پڑھتے رہیں, ربنا آتینا کو, اور وہ بھی یاد نہیں ہو تو سورہ اخلاص کو, لیکن اسے سیکھنے کی کوشش کریں. جب وہ یاد ہو جائے تو بس اسے ہی پڑھنا شروع کر دیں. ذہن تیز ہو جائے. بچوں کے تعلق سے, بڑے بچے کے تعلق سے آپ نے ذہن کے تعلق سے کہا, تو بچے کو چند آیتیں سکھلا دیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. چھوٹی چھوٹی 4 آیتیں ہیں, 16ویں پارے کی ہیں. سورہ طٰہٰ کا دوسرا رکوع ہے, بالکل شروع. ان کو ہر نماز کے بعد وہ بچہ اپنے اوپر 11 بار پڑھ کے دم کر لیا کرے, یا کسی چیز پر دم کر کے آپ پلا دیا کریں. چھوٹا بچہ ہے اس کے اوپر معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر کے دم کر دیا کریں 7 مرتبہ. پانی پر دم کر کے پلا دیا کریں, اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. فرزانہ صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں شروع کے پارے مجھے یاد ہے قرآن شریف میں, اور آخر سے مجھے یاد نہیں ہے, تو میں کیا کروں گی بتا دیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں پیشاب مجھے بہت آتا ہے اور بار بار آ رہی ہے. یہ جو آپ کو شروع کے یاد ہے اخیر کے یاد نہیں ہے, زبانی یاد ہے یا دیکھ کر گئے؟ میں دیکھتے تو پڑھ لیتی ہوں, لیکن ویسے کچھ ایسے روانگی نہیں, کچھ ایسی وہ نہیں. جیسے مجھے شروع کے تو ہے 9-10 تک تو یاد ہے, زیادہ سے یاد نہیں. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے یاد ہونا, اور ایک ہے ناظرہ پڑھنا. آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ روانگی نہیں ہے, آگے 10 پاروں میں روانگی ہے, یہ کہنا ہے ان کا. جی دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ روانگی اگر نہیں ہے تو کوشش کریں, جب 10 پاروں میں روانگی ہو گئی تو پھر تو بہت آسان ہے آگے بھی روانگی کرنا. آپ کوشش کریں گی تو انشاءاللہ ان میں بھی روانگی ہو جائے گی. ترتیب سے قرآن پڑھا کریں, تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ, تو اللہ چاہے گا تو ان پاروں میں بھی روانگی ہو جائے گی. کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. جو زیادہ یاد ہیں ان میں زیادہ پڑھ لیا کریں, جن میں روانگی نہیں ہے ان میں کم پڑھ لیا کریں, لیکن کوشش کریں گی تو کوئی مشکل نہیں ہے. 10 پاروں میں روانگی ہونے کے بعد تو پھر باقی میں روانگی پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, بہت آسان مرحلہ ہے, بس تھوڑی سی کوشش کرنا ہے. اور یہ روانی تو پریکٹس سے آتی ہے, پریکٹس سے آتی ہے, بالکل. جتنا پڑھیں گے اتنا رواں ہوتا جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. دوسرا جو سوال ہے آپ کا, اس کے لیے آپ علاج کریں کسی اچھے حکیم کا, ڈاکٹر کا کریں, ورنہ تو کسی اچھے حکیم کا علاج کریں. انشاءاللہ یہ پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی. اور ہو سکتا ہے تو چھواروں کا استعمال کیا کریں, بھون کر کے یا ابال کر کے دودھ میں, اللہ بہتر کر دے گا انشاءاللہ.
مفتی صاحب کھجور تو فائدہ مند ہوتے ہی ہیں، سنا ہے اس کی گٹھلی بھی بہت فائدہ مند ہے. جی گٹھلی کا خاص طور سے عجوہ کھجور کی گٹھلی تو جو کیا کہتے ہیں اٹیک آتا ہے، اٹیک کے لیے یا اسی طریقے سے دل کی بیماریوں کے لیے بڑی مفید ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے اس کا برادہ بنا کر کے اس کو تھوڑا تھوڑا روزانہ لیا جائے تو چاہے کتنا ہی دل کا کمزوری کا معاملہ ہو یا اس کے اٹیک کا معاملہ ہو، انشاءاللہ سب ختم ہو جاتا ہے. جی زینت صاحبہ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ زینت صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ فرمائیے. اللہ. وہ مجھے روزہ میں کیا تراویح نماز پڑھتے ہو، مطلب اگر نہیں پڑھے تو کیا روزہ نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے. ہاں السلام علیکم. دیکھیے 5 وقتہ نماز پڑھنا تو ضروری ہے، اس کے بغیر تو چارہ کار ہے نہیں. تراویح کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بھی سنت ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو روزہ ہو جاتا ہے. بہرحال ایسا نہیں ہے کہ تراویح نہیں پڑھیں گے تو روزہ نہیں ہوگا. روزہ اپنی جگہ عبادت ہے، تراویح اپنی جگہ سنت ہے، دونوں عمل اپنی جگہ ہیں. تو اگر کسی وجہ سے تراویح نہیں پڑھ پا رہے تو روزہ تو ضرور رکھیں، وہ فرض کا معاملہ ہے. خواجہ محی الدین صاحب کیا سوال ہے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی میں فجر میں جب سحری کا روزہ رکھنے کے لیے نیت کرتا ہوں، لیکن وہ نیت جو جیسے کیسا باندھتے ہیں نہیں معلوم، نیت کیا بول کے پڑھتے ہیں نہیں معلوم، لیکن شام میں پھر افطاری کرنے ٹائم پہ بھی بھول جا رہا ہوں، تو یہ روزہ قبول ہوتا نہیں معلوم. یہاں ایک سوال میرا بھی ہے خواجہ صاحب. خواجہ بھائی آپ کے ساتھ ساتھ ایک سوال میرے ذہن میں اچانک آیا. مفتی صاحب یہ جو نیت کی جاتی ہے بصوم غد نویت من شہر رمضان، جبکہ وہ صبح ہو چکی ہوتی ہے، نیا دن داخل ہو چکا ہوتا ہے، پھر غدن کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے غدن 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے. جس طریقے سے آئندہ کل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح جو صبح صادق کے بعد آنے والا دن ہوتا ہے اس کے بعد بھی اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. عربی میں اکثر جگہ یہی لفظ آیا ہے، جیسے بصوم غد نویت من شہر رمضان یا نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض شہر رمضان، الگ الگ دعائیں ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں خواجہ صاحب، یہ الفاظ والی نیت کرنا بالکل بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کی طرف زیادہ دھیان ہی نہ دیں. نہیں آتی تو کوئی ٹینشن نہ لیں. آپ نے جب سحری کھا لی روزہ رکھنے کے ارادے سے، یہ ارادہ ہی آپ کی نیت ہے، اور جب آپ نے افطار کر لیا ارادے سے، اپنی مرضی سے آپ نے کھا لیا افطار کا وقت ہونے کے بعد، تو یہ افطار ہو گیا. اگر دعا آتی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں آتی تو بس جو آپ نے دل میں سوچا ہے، اصل نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے نیت کرنا تو ایک تازگی کے لیے ہے کہ دل اور زبان یکساں ہو جائے، ورنہ زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو نہیں آتی بالکل ٹینشن نہ لیں، بالکل روزہ ہوگا. آپ نے سحری کھا لی روزہ رکھنے کی نیت کر کے، مطلب نیت یہ ہے کہ دل میں سوچ لیا کہ میں روزہ رکھوں گا، بس روزہ ہو گیا آپ کا. جی طارق بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ چلتا آپ سے لڑائی کی بات ہوئی جو بند ہو گیا. طارق بھائی ٹی وی کا والیوم میوٹ کیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ. السلام جی ورحمۃ اللہ. ارے ہم تو پہلے ہی بند کر رکھے ہوئے ہیں، وہ اتفاق سے ہاتھ لگ گیا تھا میرا ابا جی. میں کہہ رہا تھا مفتی صاحب سے، یہ سوال تھا میرا کہ جیسے قرآن کی تفصیل آتی ہے ٹی وی پر، تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہم سنتے ہیں، اور جب قرآن یہ تو میں اس دوران کچھ نہ کچھ جیسے استغفار یا کوئی بھی جو شعر کوئی بھی پڑھ لیتا ہوں، اور جیسے پھر قرآن کی تفصیل شروع ہوتی ہے تو پھر میں چپ ہو جاتا ہوں، اور پھر وہ ترجمہ جیسے بتانے لگتے ہیں تب میں زبانی طور پر دلی دل میں زبان پر پڑھنے لگتا ہوں. تو کیا مفتی صاحب یہ صحیح ہے یا بالکل بھی ترجمے کے ٹائم بھی مجھے چپ ہی رہنا ہے؟ تو یہ سوال ہے. اور یہ جو پروگرام آتے ہیں، ہم دینی پروگرام جو بھی دیکھتے ہیں جس طرح کے بھی، تو کیا ہمیں مفتی صاحب اسے سننے کا بھی ہمیں اس کا جو ثواب ملے گا؟ بتائیں کہ مفتی صاحب یاد فرمائیں. شکریہ. جی بالکل، کوئی بھی دینی پروگرام آپ سنیں گے اور دین کو سمجھنے کے لیے آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا. یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ثواب ملے گا، بالکل ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جہاں تک قرآن کریم کے سننے کا معاملہ ہے تو دیکھیے، جس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کا سننا فرض ہے،
تو قرآن کریم کو سمجھنا بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے. جب قرآن کریم کا ترجمہ آ رہا ہو یا اسی طریقے سے تفسیر آ رہی ہو تو تلاوت میں جو خاموش رہنے کا حکم ہے وہ تو اگرچہ یہاں فرض والا معاملہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اس کا بھی دھیان اور توجہ سے سننا ضروری ہے. اگر ہم اپنے ذکر میں بھی مشغول ہیں، اسے بھی سن رہے ہیں، تو معاملہ وہی بنتا ہے کہ کوئی بات اگر ہماری چوک گئی، یعنی کچھ ہم نے غلط سمجھ لیا، تو وہ ہم غلط اپنے ذہن دماغ میں بٹھا لیں گے یا کسی کو بتائیں گے، غلط بتائیں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ترجمہ بھی دھیان اور توجہ سے سنیں، اس وقت بھی ذکر و اذکار نہ کریں. یہ بھی عبادت ہے، جس طریقے سے ذکر کرنا عبادت ہے، یہ سننا بھی عبادت ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ میں اس وقت یہی عبادت کر رہا ہوں، باقی اوقات میں ذکر و اذکار کر لیں. قرآن پاک کو پڑھنے کا یا اس کی تلاوت کا اجر و ثواب تو متعین ہے مفتی صاحب، سننے کا جو ثواب ہے وہ کتنا ہے؟ دیکھیں سننے کا ثواب یہ تو احادیث میں کہیں نہیں آیا کہ اتنی مقدار ہے یا اتنی مقدار ہے، لیکن بے بہا نعمت ہے. چونکہ اللہ کا کلام کہ آپ کسی بڑے کی بات کی طرف دھیان لگائیں اور آپ دھیان اور توجہ سے سنیں تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو بندہ اللہ کے کلام کی طرف دھیان اور توجہ لگائے گا، اللہ بھی اس کی طرف توجہ کریں گے اور اللہ بھی اس کی باتوں کو، اس کی دعاؤں کو سنیں گے انشاءاللہ تعالی. بالکل مفتی صاحب، قرآن پاک کی تلاوت رمضان مبارک میں جب کی جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کوشش یہ ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک ختم کیے جائے. تو کچھ حق جو ہے وہ مرحومین کا ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے لیے اس کو توشہ آخرت بناتے ہیں. تو ایصال ثواب یا جو بخشنے کا عمل ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ دیکھیں بخشنے والا عمل یا جو اسی طریقے سے ایصال ثواب والا عمل یہ کوئی لازمی یا ضروری نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کا سوال اپنی جگہ، میں آپ کے سوال کو کاٹ کے کہ ہمارے ساؤتھ سے جو کالیں آتی ہیں وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن پڑھنا تو ایصال ثواب ہی کے لیے پڑھنا، ویسے قرآن پڑھنے کا ان کا وہی نہیں ہوتا. تو قرآن پاک تو آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں. جب آپ پڑھیں تو بس یہ مقصد ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. پھر بعد میں آپ بڑے ایصال ثواب کر دیں، کوئی دقت نہیں ہے. یا نیت کسی کو ایصال ثواب کی کرنا چاہتے ہیں تو مرحومین آپ کے والدین ہیں، اعزاء اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو ایصال کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں، اچھی بات ہے. بلکہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا اور آپ کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. جزاک اللہ. کمال بھائی تھوڑا سا انتظار، آپ سے پہلے سیدہ بھی ہیں. جی سیدہ صاحبہ کیا سوال ہے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جو روزہ رکھنے کے لیے اٹھتی ہوں جب بھی بہت ڈکار آتی، اٹھنے کے لیے ہوتا نہیں، طبیعت اچھی نہیں ہوتی، اس کو کیا دعا کرنا بولیے حضرت؟ دیکھیں اس کے لیے تو بس یہی ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ صحت و عافیت دے. کسی اچھے ڈاکٹر کو یا حکیم کو دکھلائیں کہ بھائی اس وقت ڈکاریں زیادہ آتی ہیں، کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے. بہرحال ہمت تو کریں، اگر روزے کے رکھنے کی طاقت ہے تو پھر ہمت تو آپ کو کرنی پڑے گی. بھلے ہی آپ اٹھ کر کے ایک گھونٹ پانی پی لیں یا کچھ بھی سحری کر لیں اور روزہ رکھ لیں، لیکن اٹھیں. اور جب ہمت کریں گے تو شیطان خود بخود یا نفس جو ہے خود بخود مات کھا جائے گا انشاءاللہ. کیا ایک سوال ہے مفتی صاحب؟ جی. اب جیسے انہوں نے کہا کہ ڈکار آتی ہے اور کچھ کھانے کی خواہش نہیں ہوتی ہے، اب بہت سے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ سحری نہیں کرنی، تو سحری کرنی کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں سحری میں بہت برکت ہے، اور سحری کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں میں اور ہمارے درمیان جو روزے میں فرق ہے وہ یہی ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے، ہم سحری کرتے. تو اس لیے بھی سحری سنت ہے. کھجور ایک کھا لیں، چاہے پانی کا پانی پی لیں، گھونٹ یہ تھوڑی ہے کہ پیٹ بھر کر کے کھانا ہی سحری ہے. سحری میں تو آپ نے ایک گھونٹ پانی پی لیا، ایک کھجور کھا لی یا ایک لقمہ کھا لیا، وہ بھی آپ کی سحری مانی جائے گی. جزاک اللہ. کمال بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ کمال بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے بھائی. جی مجھے اصل طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں قرآن رمضان میں ختم کر سکتا ہوں پڑھ کے، تراویح پڑھنے کے لیے میرے لیے ہمت نہیں ہے. قرآن پڑھ سکتا ہوں کیا ختم کرنے کے لیے؟ کچھ بھی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے بالکل کر سکتے ہیں. جب آپ کو تلاوت کرنے کی طاقت ہے تو پھر نماز بھی آپ پڑھیں، تراویح بھلے ہی نہ پڑھیں لیکن فرض نماز آپ نہ چھوڑیں. بیٹھ کر پڑھیں، لیٹ کر پڑھیں، جیسے بھی آپ کو ہمت ہو فرض نماز پڑھتے رہیں، تلاوت کریں قرآن کی، اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ کا تلاوت کا شوق اچھی بات ہے، بالکل کریے، زیادہ سے زیادہ کریے، اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. محمد گلفام صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی.
جی مجھے یہ پوچھنا ہے صلاۃ التسبیح جو پڑھنی ہے وہ جی۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ ایک رکعت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب شروع میں پڑھیں تو سب سے پہلے آپ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد 15 بار اس تسبیح کو پڑھ لیں، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت ملائیں، اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیں، پھر رکوع میں جائیں 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہوں جب 10 مرتبہ پڑھ لیں، پھر سجدے میں جائیں تو سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں تو 10 مرتبہ، اسی طریقے سے دوسرے سجدے میں جائیں 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو پہلے 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لیں، پھر قرات کریں اور پھر اس کے بعد 10 مرتبہ، اسی طریقے سے ہر رکعت میں پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی صلاۃ التسبیح مکمل ہو جائے گی۔ یعنی ہر رکعت میں 75 مرتبہ، 75 مرتبہ، کل 300۔ جی جی انور جاوید بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ انور تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ میرا سوال ہمارے دوست کے تعلق سے ہے، ان کا ذاتیہ گھر ہے اور ایک دکان ہے جو کرائے پہ دی ہوئی ہے اور ان کا گزر بسر ہے تو کرائے کے اوپر ہے، نہ ان کے پاس سونا ہے نہ ان کے اوپر چاندی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی پڑھ رہے ہیں، تو کیا ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے؟ رہنمائی فرمائیے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں ان مکانوں کی وجہ سے تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، صدقہ فطر تو ان کے اوپر ہوگا چونکہ دوسرا مکان وہ ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہے، لیکن ان کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہوگی، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جب سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، نقدی بھی نہیں، کچھ نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے ان کے اوپر۔ جی فرزانہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب تو میری 3 سوال ہے۔ جی پہلا سوال مفتی صاحب، پہلا سوال یہ ہے مفتی صاحب، جیسے آپ ابھی بولے کہ نماز نہیں کسی کو پڑھا سکتے ہیں، تو آپ سچ بولے کہ ہم تو کر نہیں سکتے ہیں جیسے کہ کسی کا امام ہوتا، لیکن مفتی صاحب جیسے نا کوئی جان پہچان والی ہے وہ جو بالکل مطلب اسے کچھ نہیں آتا ہے، جیسے ان کو نا الحمد شریف بھی نہیں آتا، قل اللہ بھی نہیں آتا، اب وہ اگر ساتھ میں اپنے آپ ہی وضو بنا کے کھڑی ہو جاتی ہے تو کیا میں ان کو منع کر دوں کہ آپ میرے ساتھ نماز نہ پڑھو؟ یعنی کہ جیسے پڑھتی ہے وہ اپنا، ہم اپنا۔ پر میں ایک بات بتا دوں مفتی صاحب، میں نا جو میں سورہ پڑھتی ہوں جو بھی کچھ تو میں تھوڑا نا مطلب بلند آواز سے پڑھتی ہوں تو وہ بھی ساتھ میں پڑھ لیتی ہے۔ ایک تو یہ سوال ہے، اس کے لیے بتائیے حال۔ دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب، قرآن کریم کا تلاوت کرتے ہوئے اگر کوئی غیر مسلم آ جائے، کوئی ضرورت ہے، تو کیا اس کا بات میں ہم جواب دے سکتے ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب، اگر غیر مسلم ہمیں نمستے کہے یا نمسکار کہے تو ہم کیا بولیں ان کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کی جماعت نہیں ہے، اگر نہیں آتا تو سیکھنا چاہیے، اللہ نے تو ہر مسلمان کے اوپر لازم قرار دیا، فرض قرار دیا سیکھنا، علم دین اتنا، تو جب نہیں سیکھتے تو وہ گنہگار ہیں، اس لیے یہ بات یاد رکھیں، تو آپ ان کو سکھلائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے سکھلائیں۔ باقی رہا معاملہ یہ کہ آپ زور زور سے پڑھتی ہیں تو یہ بھی غلط کرتی ہیں، آپ کو آہستہ پڑھنا چاہیے، عورتوں کو تیز آواز میں پڑھنا درست ہی نہیں ہے۔ رہا معاملہ یہ کہ آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو نہیں آتا کچھ تو وہ آپ کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر رکوع سجدے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کرنے دیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، ان کو منع بھی نہ کریں، لیکن آپ ان کو سکھائیں۔ جب آپ اس طرح کر سکتی ہیں تو اگر 1 مہینے میں 1 آیت بھی سکھلائیں گی تو 1 سال میں بہت کچھ سیکھ لیں گے، تو اس طریقے سے آپ سکھلائیں، کوشش کریں۔ رہا معاملہ یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اگر کوئی غیر مسلم آ جائے یا مسلمان آ جائے، کوئی بھی آ جائے برابر ہے، تو قرآن بند کر دیں، پہلے ان سے بات کر لیں اور اس کے بعد جب وہ بات آپ کی مکمل ہو جائے پھر قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، اس میں کیا حرج کی بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نمستے یا نمسکار تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن آداب عرض، آداب عرض یا اس طرح کا کوئی بھی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر وہ نمستے کر بھی رہے تو آپ آداب کہہ دیں، بس بات ختم ہے۔ وہ جو گفتگو ہوگی مفتی صاحب، اگر کوئی شخص کوئی دریافت کرنا چاہ رہا ہے قرآن پاک کو بند کرتے وقت کیا آداب ہیں؟ صدق اللہ کہنا پڑے گا، صدق اللہ العظیم، اور دوبارہ شروع کرتے ہوئے بسم اللہ، یا صرف ایسے ہی؟ نہیں دیکھیے، جب بند کریں گے ہم صدق اللہ العظیم کہہ دیں، اچھی بات ہے، نہیں بھی کی آپ نے وہیں بند کر دی، تو بہرحال جب بات کرنے کے بعد نئے پڑھیں گے تو اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھنا پڑے گا وہ تو۔ جی آفرین صاحبہ بتائیں کیا سوال ہے؟ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آفرین، میرا نام آفرین کوثر ہے، میرا ایک سوال ہے کہ میں صبح میرے ایگزام ہے،
मैं जो भी पढ़ूंगी उसे जहन में कैसे बिठाना उसके लिए एक दुआ। ये बताइए आफरीन, आपकी उम्र कितनी है, कितने साल की है बेटा? 11 साल। 11 साल की है। किस क्लास में पढ़ती हैं? 5th स्टैंडर्ड में। अच्छा, आवाज से तो ऐसा लग रहा है बहुत छोटी बच्ची है। बहरहाल 11 साल भी ज़्यादा नहीं। ठीक है बेटा, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। माशाअल्लाह, अच्छी बात है। आप एक काम कीजिए, अल्लाह से दुआ कर लीजिए कि या अल्लाह मैं जो याद कर रही हूँ मेरे जहन में महफूज फरमा दे, टेंशन बिल्कुल ना ले। अल्लाह से दुआ कर लें, अल्लाह कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल। वक्त दुआ है मुफ्ती साहब, तमाम नाज़रीन के लिए, ख़ासतौर पर हमारी नन्ही कॉलर आफरीन के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह, अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लुहु वश्शुक्रु लिल्लाहि कुल्लुहु, अल्हम्दुलिल्लाहि जमीआ, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। आमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह, हम सब के सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह, हम तमाम की तमाम ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। या अल्लाह, हम सब की मग़फ़िरत फरमा कर जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल फरमा। या अल्लाह, जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, जिन जिन कॉलरों ने हमसे दुआओं के लिए कहा है या लिखा है या जिनका हमारे ऊपर हक़ है, उन तमाम के हक़ में हमारी दुआ को कबूल फरमा। या अल्लाह, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल रिज़्क़ नसीब फरमा। जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ की अदायगी के फ़ैसले फरमा। जो बेनिकाह हैं उनके निकाह को आसान फरमा। जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमा। जो नाजायज़ मुक़द्दमात में घिरे हैं या जेलों के अंदर बंद हैं उन तमाम को रिहाई और खुलासी अता फरमा। या अल्लाह, महज़ अपने फ़ज़ल व करम से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में हमारी इस दुआ को कबूल व मंजूर फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला इन दुआओं में तासीर पैदा करे, शरफ़ क़बूलियत अता करे। जो लबों पर आ गई वो भी सुन ले, जो दिल में है वो भी जानता है, उससे भी बाखबर है, उसे भी शर्फ़ क़बूलियत अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया हमारे तमाम नाज़रीन का। इंशाअल्लाह कर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.